जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्वाड की फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल की एक समिट हुई है जापान के अंदर। बहुत कुछ डिस्कस हुआ है, लेकिन इंडिया अपनी इस बात पे कायम रहा है कि इसमें रशिया का ज़िक्र नहीं आएगा और इंडिया ने मजबूर किया ऑस्ट्रेलिया को, अमेरिका को और जापान को कि यूक्रेन की सॉवरेनिटी का ज़रूर नाम लें, लेकिन डू नॉट टॉक अबाउट रशिया। ये हमारी रेड लाइन है। सो जो क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो जॉइंट स्टेटमेंट उनकी आई, वो they do talk about that what are the what have been the impact of the war of Ukraine, and particularly the negative connotation explain करनी है कि दुनिया में खुराक की कमी हो गई, तेल की कमी हो गई, जो डेवलपिंग वर्ल्ड थे और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे, उधर रिसोर्सेज कम डाइवर्ट हुए हैं। मतलब बेसिकली इन अदर वे द वेस्टर्न वर्ल्ड इज सेइंग कि रशिया जो है उसने दुनिया अथल पथल करके रख दी है। दिस इज व्हाट दे से। अब क्वेश्चन ये है कि देखें यहाँ पे अब क्या हो रहा है। यहाँ पे दुनिया के अंदर तकसीम है। वो कह रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव एंड लास्टिंग पीस अंडर द इंटरनेशनल लॉ इन यूक्रेन, और रशिया जो है वो रिस्पेक्ट करे टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की एंड सॉवरेनिटी की। लेकिन when it comes to the other parts of the world, the Western world खामोश है। So it means all about आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है। So when it comes to रशिया यूक्रेन, आप इमीडिएटली जो है वो खड़े हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं। सो इंडिया ने बेसिकली तो देखिए मजबूर किया, फोर्स किया कि आप, और आपको याद होगा G20 में भी इंडिया ने यही किया था। सो एनी फोरम वेयर देयर इज इंडिया, आप रशिया की बात नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर बात की है तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स ने कि जी मिलिटराइज़ेशन ऑफ हो गई है साउथ चाइना सी की, ईस्ट चाइना सी की, ये ज़रूर बात हुई है और वो ज़ाहिर बात है इंडिया को भी सूट करता है, सबको सूट करता है। सो टेक्निकली क्वाड इज़ बिकमिंग अ प्लेटफ़ॉर्म व्हिच इज़ मोर ऑफ एन एंटी चाइना रादर टेकिंग केयर ऑफ अमेरिकाज़ जो रशिया प्रॉब्लम, उसकी रशिया प्रॉब्लम को वो एड्रेस नहीं करेगा। वो हाँ, इस चीज़ को ज़रूर जो है वो करेगा, वो जिसे कहेंगे ना बाकी चीज़ों, चाइना को लेके और इस खित्ते के हवाले से सारी चीज़ें। अब जो बातें जिसे वो कहते हैं ना जो क्वाड डिस्कस कर रहा है, आप जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की स्टेटमेंट पढ़ें, जो कि आई थिंक जॉइंट स्टेटमेंट है। और बाकी देखें तकरीबन 24 पैराज़ हैं, 24 पैराग्राफ्स, बहुत बड़े-बड़े पैराग्राफ हैं, ठीक है? लंबे-लंबे एसे लिखे हुए हैं उन्होंने एक-एक पैराग्राफ में अंदर। जिससे पता ये चलता है कि ये दैट्स अ वेरी सीरियस प्लेटफ़ॉर्म। इट्स अ प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे वो दे आर लुकिंग कि हमें कैसे चीज़ों को लेके चलना है, आसियान के साथ मिलके काम करना है और कैसे खित्ते को सस्टेनेबल बनाना है इंडो पैसिफिक के अंदर। लेकिन मुझे तो ज़ाती तौर पे व्हाट आई फाइंड एंड सी इज़ कि ये खित्ता जो है, इट्स गेटिंग डेंजरस विद एवरी पासिंग डे। देखिए चाइना कहता है हमें 3 मैरीटाइम थ्रेट हैं, जापान, फिलिपाइन एंड ताइवान। ठीक है जी। अ, चाइना इज़ नॉट, इंडिया इज़ नॉट इन दैट। इंडिया उसमें अभी नहीं आ रहा। जो मैरीटाइम थ्रेट्स की बात मैं कर रहा हूँ। बिकॉज़ तीनों ही मैरीटाइम कंट्री, जापान भी आइलैंड है, ताइवान भी, फिलिपाइन भी जो है ना जुड़ा हुआ है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये जो चीज़ है, दैट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया नेक्स्ट लीडर्स समिट होस्ट कर रहा है इस साल। ये वो समिट है जो आपको याद होगा 25-26 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते थे कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर कशीदा, अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या नाम है उनका, बाइडेन साहब, और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर अल्बाने, ये तीनों आए। और क्योंकि ये मेरा आखिरी जो है वो मेरे 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरी आके एक तो क्वाड की कॉन्फ्रेंस कर जाएं और दूसरा
مجھے سپورٹ کر جائیں، انڈورسمنٹ کر جائیں، اور میں اپنی آڈینس کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتا ہوں، لوک دیکھو ساری دنیا اب انڈیا آتی ہے، جھک گئی ہے آپ کے مودی صاحب کے سامنے. مطلب دیٹس ہاؤ دا لیڈرز ڈو. آبویسلی یہی ہوتا ہے نا لیڈرز کو، اور انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے بیسیکلی. تو وہ یہ جو بات جو کر رہے ہیں، یہ یہ بات ساری بات ہے بائیڈن صاحب کو بھی پتا تھی، باقیوں کو بھی پتا تھی. میرے خیال ہے جاپان اینڈ آسٹریلیا کو تو کوئی پرابلم نہ ہوتا، لیکن بائیڈن صاحب کو مسئلہ تھا، اور اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم اس کو پوسٹ پون کرتے ہیں لیڈرز سمٹ کو. جب لیڈر سمٹ کو پوسٹ پون کیا تو وہ اب پتہ نہیں اس سال کب ہوتی ہے. اگر کیا بائیڈن آئیں گے؟ آنا تو پڑے گا، یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بائیڈن صاحب نہ آئیں. اف دس از ہیپنس تو اٹ مینس a president is visiting India twice in its tenure. American president is visiting India twice in its tenure. اپنے ٹینیور میں دوسری دفعہ جا رہا ہے. یہ ہے پوائنٹ. یہ امریکی صدر کے لیے، وہ امریکی صدر، ٹھیک ہے نا جی، جو بڑا ظاہر بات ہے امریکن صدر کی تھوڑی ہوتی تو ہے نا، بلے بلے تو ان کی ہوتی ہے یار، ٹھیک ہے. میں کل دیکھ رہا تھا پرسوں کہ جب فرانس کے اندر ایمنل میکرون گلوبل لیڈرز کو انوائٹ کر رہے تھے اپنے گھر میں الیزے پیلس میں، اولمپکس کے حوالے سے آئی تھنک ڈنر تھا یا کیا تھا، تو آخر میں جو شخصیت آئی تھی شی واز دا فرسٹ لیڈی آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اور ان کو لے کے وہ چلے گئے. باقی سارے لیڈرز پہلے گئے، لیکن وہ چیف گیسٹ تھی ایک حساب کی امریکہ، پھر امریکہ پائے جائے. اب ادر دین دیٹ، ایک تو چلو یہ انڈیا جو ہے وہ اس کو لیڈرشپ سمٹ ہو گیا، اور یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی ون ہے کہ یہ سارے خطے کے ممالک انڈیا کے پاس آ جاتے ہیں. دیکھیے فورن منسٹرز لیول پہ چیزیں ہونا اور کچھ ہوتا ہے، لیکن when the leaders come that is something else. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی لیڈرز کا آنا، ٹھیک ہے. اینڈ امریکی صدر جب دنیا میں ٹریول کرتا ہے تو وہ پھر ہوتا تو ہے نا. یہ میں ذرا اس کے بتاتا ہوں کہ کن فریم ورکس میں بات ہو رہی ہے. لیکن انڈیا اسی کی گیم کے اندر انڈیا ایک اور کام کر رہا ہے، یو این ریفارم ایجنڈا. آپ کو پتا ہے جو انڈیا کی جو مشن ہے یونائٹڈ نیشنز نیو یارک کے اندر، اٹس ایکسٹینسولی ورکنگ آن یو این ریفارمس کے اوپر کام کر رہا ہے. اٹ مینس دے ہیو میڈ دے پرپوزلس. اب انڈیا کر کیا رہا ہے؟ انڈیا یہ کہہ رہا ہے جی ایشیا، افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ، ٹھیک ہے جی، اور جو کریبین ہے ان کو سیکورٹی کونسل میں اسپیس ملنی چاہیے. یورپ کے پاس آلریڈی ہے، برطانیہ ہے، انگلینڈ ہے، سوری فرانس ہے، اوروں کو بھی ملنے ہیں. ادھر جرمنی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ پھر آسٹریلیا کیوں پیچھے رہ جائے گا؟ ٹھیک ہے. میرا نہیں خیال آسٹریلیا نے کبھی یہ کہا ہے کہ ہمیں سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ. لیکن ایک چیز کلیئر ہے، ان کیس سیکورٹی کونسل ایکسپینڈ ہو جاتی ہے اور افریقہ، ایشیا، یہ پوری دنیا سے کنسنسس پیدا کرنا ہوگا، تو پھر یہ چوچوں کا مربع بن جائے گا. نہ یہ 5 ملک اکٹھے نہیں ہوتے تو 9 ملک کیسے اکٹھے ہوں گے؟ انڈیا پھر کیا کرے گا؟ انڈیا کبھی رشیا کے ساتھ کسی چیز میں سپورٹ کرے گا، کبھی امریکہ کے ساتھ کسی جگہ سپورٹ کرے گا، جہاں پہ جو اس کو اپنا انٹرسٹ نظر آ رہا ہوگا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ یو این کی ریفارمز کی جائیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. اسی لیے انڈیا پرماننٹ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. انڈیا اس کے اوپر، آپ کو پتا ہے انڈیا کا ایک تھنک ٹینک ہے او آر ایف، آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن. جو او آر ایف ہے بیسیکلی سارٹ آف دس از انڈیا کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی تھنک ٹینک، وہی اس کی ایکسٹینشن اینڈ آل دیٹ، میرا خیال ہے. آئی ایم شیور. اینی ہاؤ ظاہری بات ہے the foreign office cannot talk and say everything every time. the foreign office need people. اسی طرح گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ ہر وقت منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کی تو نہیں بول سکتی ٹک ٹک ٹک. that has an implication. So you have your people who speak, but in reality they are like they are جسے those who go for track 2 میں چلے جاتے ہیں نا. سو یہ چیزیں بتاتی ہیں اور کہ یہ جو اب انڈو پیسفک پہ اگر آ جائیں
کہ جی ڈیولپمنٹ اسٹیبلٹی پراسپیرٹی کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ جو خطے کے ممالک ہیں نا، خطے کے جتنے بھی ممالک ہیں، یہ ایک چیز چاہتے ہیں، اور وہ بڑی سگنیفیکینٹ ہے ان لانگ ٹرم ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن اینڈ میٹیگیشن پیکج دیا جائے، ٹھیک ہے جی، اور یہ پیکج دیا جائے اینڈ دین جو بھی انفراسٹرکچر دیا جائے وہ پرٹیکولرلی ان آئی لینڈس کے لیے جو نیچرل کلیمٹیز کو فیس نہیں، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. سو انڈیا اینڈ باقی ممالک جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہوگا کہ انڈیا نے پاپا نیو گینی کو $1 ملین بھیجا، وہاں پہ لینڈ سلائڈس آ گئے. تو یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں انڈو پیسفک کے اندر میجورٹی آف دوز آر انڈر تھریٹ بیکاز ڈیو ٹو دا کلائمیٹک چینجز کی وجہ سے. سو یہ چیزیں جو ہیں، سو انڈیا کو بھی اس سے ایڈوانٹیج ہوگا اور انڈیا ان کی بھی بات کر رہا ہے. اور امریکہ یہ سمجھیں کہ دس از اے آج کے دور کے اندر فار دا کنٹریز ان دا ویسٹرن ورلڈ دس از این ایکسیس چیز ہے یہ. اچھا جی آپ کے ملک میں فلڈ آ گیا، آپ کے ملک میں زلزلہ آ گیا، آپ کے ملک میں جناب فلاں چیز آ گئی ہے، ہیر ہوئی کم، ہم آپ کے لیے یہ لے کے آئے ہیں، یہ لے کے آئے ہیں، ہم آپ کے لیے روٹی پانی راشن ٹینٹ ساری چیزیں لے کے آ گئے. بعد میں بہت ساری ادھر فیسلٹیز ہوتی ہیں، ان میں سب کچھ ہی چھوڑ جاؤ. امریکی وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں کیوں بلا؟ وہ ایک سافٹ پاور رہ جاتی ہے، وہ ایک چیز رہ جاتی ہے، یار یہ ہمارا خیال کرتے ہیں. دیکھو ہمیں لاسٹ ٹائم جب جب حکومتی لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں عوام کو تو اتنا نہیں پتہ چلتا، یا پتہ بھی ہوتا ہے بیکاز ساری عوام تو اس طرح کے ایکسپیرینس سے نہیں فیس کر رہی ہوتی. تو جو کر رہی ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے، باقی جو باقی ہوتے ہیں ان کو میڈیا کے ذریعے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ ایک سافٹ پاور سی رہ جاتی ہے. سو یہ جو اسے بولتے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہوتی ہے، یہ ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اس پورے کے پورے خطے کے لیے، ٹھیک ہے. اور دوسرا دا کوارڈ جو ہے وہ آسیان کو کیپچر کرنا چاہتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آسیان کے ساتھ کیسے کریں، لیکن یہ تمام جو اسٹریٹجیز ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی. پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے آلریڈی اپنا جو اکنامک جو بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہیں، ان بے شک بڑے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر کے ہیں، جیسے بھی تمام خطے کے ممالک کے ساتھ انگیجڈ ہے. تمام، کوئی ایک ایسا ملک بھی نہیں ہے جس کو وہ کہے کہ جی ہم چائنا کی اکانومی سے امپیکٹ نہیں وہ متاثر نہیں ہو رہے، سب کے سب. اور یہ ان کو پتہ ہے، امریکنس کو سب کو پتہ ہے ان چیزوں کو، یہ ہمارے لیے جو چیز ہے وہ کتنی سگنیفیکینٹ ہے، ضروری ہے، اور ہمیں یہ چیز کا سامنا کرنا پڑے گا مستقبل میں جا کے. سو یہ جو انڈیا بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ جب گلوبلائزیشن اینڈ جو ٹیکنالوجیز ہیں ایمرجنگ ٹیکنالوجی کی ٹرانسفر کے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. سو جب انڈیا ان کو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ آپ گلوبلائزیشن کو ایز اے ٹول استعمال نہ کریں، تو انڈیا جب رشیا جاتا ہے تو $100 بلین کی بات کر آتا ہے کہ 2030 تک ہم آپ کے ساتھ 50% ٹریڈ کو بڑھا لیں گے. کیوں؟ تاکہ ان کو بتا سکے کہ میرے پاس چوائسیز ہیں. جو ڈاکٹر جے شنکر نے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو جرمن میونک سیکیورٹی کانفرنس میں، اور میں نے کہا لک آئی ایم یور فرینڈ، won't you be happy if I have more choices? Shall you be unhappy if I don't have choices? اگر میرے پاس چوائسیز کم ہیں تو آپ پریشان ہوں گے نا میرے دوست کے پاس چوائسیز کم ہیں، لیکن اگر میرے پاس چوائسیز زیادہ ہیں تو آپ کہیں گے جی ہاں جی بہت زبردست چوائسیز ہیں. بلے بلے، بات تو ان کی صحیح تھی وہ بات، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے چوائس ان شیپ آف رشیا از ناٹ ایکسیپٹیبل، چوائس ان شیپ آف آل اور ویسٹرن فرینڈز از ایکسیپٹیبل. لیکن وہ اگر سے یہ نہیں نہ کہہ سکے، سو ڈونٹ کنسیڈر کہ واٹ چوائسیز آئی نیڈ. سو ابھی جب انڈین جو ہیں وہ $100 بلین کی بات کر کے ہیں 2030 تک، اٹ مینس کہ ہم تیل نظر ہے ان کی.
ٹھیک ہے جی. سو وہ کیسے ہاؤ وڈ دے الاؤ ہاؤ انڈینس ول الاؤ دیٹ دیر ول بی اے مینشن آف رشیا ان کارڈ, کیسے الاؤ کریں. سو بیسیکلی انڈیا نے ویسٹ کی جو پاورز ہیں ٹو کرٹیسائز رشیا کو کنٹیل کر لیا. اسی لیے تو امریکہ وہ جو رشین فارن منسٹر لیورو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی ریسنٹلی یو این جنرل اسمبلی میں جب گئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ انڈیا جیسے ملک کو آپ نے مشکل میں ڈال دیا, آپ ان کو بلنگ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ اب وہ کہہ رہے ہیں, اب فار ایگزامپل انڈیا نے اپنی 4.25 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ بھیجی ہے رشیا. ٹھیک ہے جی. ادھر جو ہے وہ کیا نام ہے, رشیا سے تقریباً $61 بلین کی امپورٹ ہے, لیکن وہ جو امپورٹ ہے وہ بڑی زبردست امپورٹ ہے. یہ ایسی امپورٹ ہے جو انڈیا اور کرنا چاہتا ہے, ایسی امپورٹ ہے جو انڈیا اور کرنا چاہتا ہے, بیکاز یہ سستا تیل ہے بھائی. اس سستے تیل سے انڈیا کی انڈسٹری چلتی ہے, انڈیا کے اندر انفلیشن نہیں آتی, انڈیا اچھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے. انڈیا کی انڈسٹری جو ہے اس کی یہ کیپیسٹی بڑھتی ہے کہ وہ مارکیٹ سے کمپیٹ کر سکتا ہے. مطلب مطلب یہ تو وہ کہے گا کہ جنگ لگی رہے یار, فار انڈیا جنگ از گڈ بیکاز دیٹ سوٹس اٹس انٹرسٹ. دا وے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پائن وائی جیسے امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بینیفیشری ہوتے ہیں جنگوں کے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چاہتے ہیں کہ جنگیں لگی رہیں, اٹس گڈ, لگے رہو, مرتے رہو, بیکاز ان کا تو اسلحہ بک رہا ہوتا ہے. ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. سو یہ اسی لیے انڈیا کو بھی ایڈوانٹیج ہے, اینڈ انڈیا از لوکنگ فار اٹس پیپل. انڈیا کو کہتا ہے, ہم نے تو نہیں رشیا کو کہا تھا کہ یوکرین پہ حملہ کر دو, اور یوکرین اگر اپنا دفاع نہیں کر پا رہا تو یہ انڈیا کا تھوڑا قصور ہے, یہ تو ان کا قصور ہے. آپ کو اپنے دفاع کا خود خیال کرنا. آپ کل کو کسی کو کہہ سکتے ہو کہ جی میرے دفاع کرو, کوئی نو بڈی ول فائٹ فار یو یار. کون آپ کے لیے جان دے گا, کون آپ کے لیے جان دے گا, ہے نا سوال. کون آپ کے لیے جان دے گا, سوال ہے ایک. سو آپ کو خود لڑنا پڑے گا, خود کرنا پڑے گا. بہرحال یہ جو وہ جسے کہتے ہیں نا, یہ جو پوائنٹ ہے, یہ جو ڈسکشن ہے کہ انڈیا منع کرتا ہے تمام ویسٹرن ورلڈ کو کہ رشیا کے بارے بات نہ کرو, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ صرف انڈیا ہی کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا, یہ انڈیا اس لیے کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ہی ایک نان ویسٹرن ورلڈ ہے جو ویسٹرن ورلڈ کے زیادہ قریب ہے. نان ویسٹرن کنٹری جو کہ ویسٹرن ورلڈ کے زیادہ قریب ہے, اور وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں لے کے کرنی ہے, کیا نہیں کرنی چاہیے. لیٹس سی واٹ کمز ان دس. لیٹس سی. اس میں مجھے تو وہ جسے کہتے ہیں نا, ہر دن انٹرنیشنل پالیٹکس میں سیریس ہوتا جا رہا ہے, بیکاز کہ نئے نئے پلیئرز آ رہے ہیں. دیکھیں, who wanted invest doing talk with India this way with parity. کیا امریکہ چاہتا تھا کہ ایک دن آئے گا, برطانیہ چاہتا تھا کہ ہم اس ملک کے ساتھ پیرٹی میں بات کریں گے؟ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے. لیکن سم ہاؤ سرکمسٹانسز ایسے بن گئے ہیں کہ اپنی پاور ڈکلائن میں ہے, دوسری پارٹس مرج کر رہی ہیں, مڈل پاورز کی ویلیو بڑھ گئی, اور مڈل پارٹس اب ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں گریٹ پارٹس کو کیسے ریلیونٹ رہنا ہے. یہ چیزیں ہیں. لیٹس سی, لیٹس ٹاک مور آن دس.